की कुर्बानियों को फरामोश ना करें, तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द कामयाबी हासिल करें। जी सही। मैं समझता हूँ कि पहले तो जितने सुनने वाले सिंध में और सिंध से बाहर मेरे सिंधी और उर्दू बोलने वाले सिंधी मुझे सुन रहे हैं, उन सबको जी सिंधु देश कहूँगा। जी सिंधु देश जी साईं जी एम सैयद, जी अल्ताफ हुसैन भाई। सदा जी। आज का जो ये प्रोग्राम आपने रखा है, मैं समझता हूँ कि ये अहले सिंध के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। हालांकि हमारी गुफ्तगू का मौजू जो है शहीद बशीर खान कुरैशी की शहादत और जो मौजूदा सूरत हाल है कोरोना के हवाले से, और सिंध की जो सूरत हाल है जिससे हम काफ़ी सालों से गुजर रहे हैं, लेकिन एक जो वाज़े मैसेज और पैगाम अहले सिंध की तरफ मेरा नुक्ते नज़र जो है, मेरी समझ जो है, नाक़िस समझ जो है, वो ये मैं कह रहा हूँ कि सिंधी में एक शेर है, उसकी पहली दो लाइनें मुझे नहीं आती, लेकिन उसकी जो आखिरी जो लाइन है कि तैं इश्क खे शाबास जह मोहब्बती मेड़िया। और अहले सिंध ये आप सुने कि आज इस प्रोग्राम में शफी बुरफत भी बैठा हुआ है, सफदर सरकी भाई भी बैठे हुए हैं। प्रोग्राम शहीद बशीर खान कुरैशी के ऊपर हम लोग कर रहे हैं, और हमारे इस प्रोग्राम की सदारती स्पीच जो पहले अल्ताफ भाई ने की हुई है, यानी हम लोगों को इकट्ठे करने में जिस इश्क का कारनामा है, जिस इश्क की ये तुफेल आज हम लोग सब बिठे हुए हैं, वो अल्ताफ हुसैन और सिंधु देश हैं। यानी हम वैसे जितने भी सिंध में कौमी तहरीक से वाबस्ता जो तंजीमें हैं, हम रियासत के प्रेशर की वजह से या काफ़ी कुछ बातों की वजह से हम एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सक रहे हैं, प्रैक्टिकली जो सूरत हाल है। लेकिन आज ये काम अल्ताफ भाई के नाम, उनकी तंजीम, सिंधु देश के मकसद ने कर दिखाया कि हम इस तरह इकट्ठे बैठ सकते हैं। हमारे मौजू, हमारे गुफ्तगू का जो यानी उन्वान होगा, वो हमारे शोधा भी होंगे, वो करंट अफेयर्स भी होगा, सिंध की गुलामी भी होगी, जदोजहद की जो हमारी तदबीरें और वो जो हमारे स्ट्रेटेजीज हैं वो भी होंगी। हम डिप्लोमेटिकल फ्रंट पर क्या कर रहे हैं हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हम लोग इस तरह इकट्ठे बैठ सकते हैं, हमें इस तरह इकट्ठे बैठना चाहिए। ये जो इश्क का जो उन्वान है, इसको मैं अल्ताफ हुसैन का नाम देता हूं। रहा सवाल कि बशीर खान की का जो शहादत के हवाले से आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि सिंध की कौमी तहरीक, हालांकि मुझसे ज़्यादा बेहतर डॉक्टर सफदर सरकी बशीर खान के साथ शुरू से रहे हैं, हालांकि मैं भी 86 से लेकर बशीर खान को जानता हूं, उनके साथ मैंने काफ़ी सियासत की है। मैं उनकी शख्सियत को, उनके किरदार को, उनकी जदोजहद को, और हम जो मुझे लोग सुन रहे हैं सिंध में, और आप लोग जो बैठे हुए हैं या कराची में खुसूसन जो उर्दू बोलने वाले सिंधी हैं वो भी जो अगर सुन रहे हैं, सिंध की जो नेशनल मूवमेंट है जिसके फिक्री रहनुमा और रहबर साईं जी एम सैयद हैं, जो सिंधु देश की आज़ादी के लिए जदोजहद कर रही है, उस सिंध की नेशनल मूवमेंट का प्रैक्टिकली जो तंजीमी बुनियाद है वो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से पड़ा है। यानी होता इस तरह है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन
में पार्टियां होती हैं, मदर पार्टी अपने यानी पौरहत विंग, जिसको मजदूर तंजीम कहते हैं, तलबा तंजीम कहते हैं, औरत तंजीम कहते हैं, यानी मुख्तल, उसका बुनियाद मदर पार्टी के बाद पड़ता है। लेकिन सिंध की जो नेशनल मूवमेंट है उसका बुनियाद साईं जीएम सैयद ने सिंधु देश की बात सिंध यूनिवर्सिटी में जब की तो वो तलबा थे। और आगे चलकर फिर जीएस महाज का बुनियाद पड़ा। और पहले स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स जीएस स्टूडेंट्स फेडरेशन थी, और बहुत सारे नाम थे जो माजी का हिस्सा होंगे। उसके आगे चलकर जीएस तहरीक का बुनियाद पड़ा। एक तरफ जीएस महाज थी जिसकी क़यादत साईं अब्दुल वाहिद आरी सर कर रहे थे, दूसरे काफ़ी उसके रफुका थे। फिर जीएस तहरीक जिसमें गुल मोहम्मद जखरानी का नाम भी आता है, शहीद बशीर खान कुरैशी, डॉक्टर सफदर सर की सामने बैठे हुए हैं, और काफ़ी दूसरे दोस्त थे। और जब जस्कम का जब बुनियाद पड़ता है तो उस वक्त जीएस तहरीक, जीएस महाज और उसके सिवा जीएस इनकलाबी तंजीम थी, पार्टी जो इनकलाबी हमारी यानी जो तंजीम थी, ये तीन तंजीमों ने मिलकर जो है जीएस कौमी महाज का बुनियाद रखा था। लेकिन आते हैं उस पर मौजू पर कि बशीर खान कुरैशी जो था, जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से हम लोगों ने शुरुआत की, और तलबा ज़ाहिर है हम कोई महा इनकलाबी तो हो नहीं सकते थे, लेकिन अपने सिंधी में कहते हैं कि कच्चा इन फिक्का इन समेत अपनी जो भी कमजोरियां कोताहियां थी, जो कुछ भी था, हमने तारीखी जो फिक्र था साईं जीएम सैयद का, उसने हमारी जदोजहद को, हमारी तहरीक को, हमारी तंजीम को, हमारी कुर्बानियों को लाजवाल बना दिया। और शहीद बशीर खान कुरैशी, मैं अगर एक दो जुमले में अगर ये कहूं कि बशीर खान शहीद ने सिंध की कौमी तहरीक को, नेशनल मूवमेंट को तलबा तंजीम से उठाकर अवामी पार्टी बना दिया। घर घर गए, गांव गांव गए, शहर के हर मोहल्ले में गए। तो बशीर खान ने जो कौमी तहरीक की जदोजहद थी, अवामी जदोजहद थी, उसका बुनियाद बशीर खान ने रखा। सारे दोस्त इकट्ठे थे, लेकिन क़यादत जो है बशीर खान कर रहा था। तो एक निडर लीडर, एक बेबाक किरदार, जिसने इस सारी तलबा तंजीम को उठाकर जो कौमी महाज के नाम पर फिर जो अवामी जो स्ट्रगल है वो बशीर खान ने की। अब आते हैं उनकी शहादत। मैं समझता हूं कि हमारा जो आज काफ़ी दोस्त, यानी शहीद बशीर खान कुरैशी को शहीद किया गया, ये जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये कोई जहर दे के जो उनको शहीद किया गया, इससे पहले भी उसके ऊपर हमले हुए, जिसे आपने क्लिप दिखाई। और वो आईएसआई, अभी किसी तंजीम में कोई बंदा बैठा हुआ है, अभी उन तंजीम का नाम लेना शायद इतना अच्छा नहीं लगता मुझे भी, लेकिन आईएसआई के फौज के लोग हर पार्टी में बैठे होते हैं। तो बशीर खान के खिलाफ उसके ऊपर हमले करने की बहुत सारी कोशिशें रियासत ने की। दो बुनियादी कारण थे। बशीर खान कुरैशी को, शहीद को रास्ते से हटाओ, उसके दो बुनियादी कारण जो मुझे अभी समझ में आते हैं, या जितने संजीदा लोग हैं सिंध के, वो उनको भी ये बात समझनी आती है समझ में, कि एक तो बशीर खान कुरैशी ने यानी अवामी कौमी तहरीक को अवामी बनाया, ये तो था ही था, लेकिन सबसे बड़ा उनका कारनामा था कि लाखों की तादाद में सिंध के लोगों को कराची, जो कैपिटल ऑफ सिंध है, वहां पर इकट्ठे किया बशीर खान ने, और वहां पर उन्होंने सिंधु देश की आज़ादी की डिमांड रखी दुनिया के आगे। और ये हिल गए, रियासत हिल गई, फौज इनकी नींदें उड़ गई, ये जीएचक्यू और इनकी जो इदारे थे ये थरथराने लगे कि ये क्या हो रहा है। और उसके साथ दूसरी जो बात जो अभी मैं पूरी अपनी सिंधी कौम को बताना चाहता हूं कि बशीर खान कुरैशी ने साईं जीएम सैयद की सियासी सुन्नतों पर करते हुए अल्ताफ हुसैन
بھائی کی طرف جو دوستی کا ہاتھ بڑھایا، یہ دو ایسی باتیں تھی جو ریاست کو گوارا نہیں تھی کہ لاکھوں کی تعداد میں، یعنی قومی تحریک کو تنظیم تک تو رکھو، آرگنائزیشن ہو آپ کی، جو آپ کے 1,000-1,500 ممبر ہو، کیڈر ہو، پھر آپ لوگ جو ہے وہ سیاست کرتے رہو، نوجوان یہ جو، لیکن عوامی مت بنو، کیونکہ انقلاب کی جو انجن ہوتی ہے وہ عوام ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں، ہاری، مزدور، کسان، بہراڑی، باشعور لوگ، دانشور، ادیب، شہری قوت، گاؤں کی قوت، یہ جب مل گئی، یہی قوت جو ہوتی ہے وہ انقلاب کی انجن ہوتی ہے، انقلاب کی ماں کا کردار ادا کرتی ہے۔ بشیر خان قریشی نے وہ کر دکھایا جو پنجاب کو گوارا نہیں تھا۔ دوسری بات تھی کہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ لیے کہا جاتا ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، یا حکومت کی بات نہیں ہے، لڑاؤ اور غلام رکھو۔ سندھ میں جو پنجابیوں نے، یہ پنجاب کی فوج، آئی ایس آئی اور پنجابی اسٹیبلشمنٹ، جو کچھ بھی ان کو نام دیا جائے، سندھ کے اندر لسانی بنیادوں پر سندھی سماج کے اندر نفرتیں، دوریاں، خدشات، غلط فہمیاں اور اس طرح کے وسوسے پیدا کرو، تاکہ یہ سندھ کی جو نیشن ہے، اردو اور سندھی بولنے والے، ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک نیشن ہیں، لیکن ہماری قوم کو اردو اور سندھی کی بنیاد پر تقسیم کر کے پنجاب ہمیں تا ابد غلام رکھنا چاہتا ہے۔ یہ بات سائیں جی ایم سید کو بھی پتا تھی کہ یہ پنجاب کی سازش ہے، اور سائیں جی ایم سید نے ہی کہا تھا ایک دن کہ یہ سندھی لوگ جتنے سندھی بولنے والے ہیں وہ بھی سنیں کہ بابا سائیں جی ایم سید چیو تو ہی جو کو چھوکرو ہے نا، الطاف حسین نالے چی، ہے جو کو چھوکرو آ مکھے ماں بالکل یہ پیشن گوئی تو کیا، یا مجھے پریڈکشن ہے تو اگتے ہلی سندھو جے کہیں جدوجہد کی اگوانی یہ چھوکرو کندو۔ جس طرح مذہبی لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور پاک جو تھے وہ علم کا شہر ہیں، علی اس کا دروازہ ہے، تو اسی طرح تاریخ دان یہ سمجھتے ہیں کہ سندھو دیش کی آزادی کی جدوجہد کی جو فکری رہبری سائیں جی ایم سید کے پاس ہے، اس کی جدوجہد کی جو کنجی ہے وہ الطاف حسین کے پاس ہوگی، اور یہ آج ثابت ہو رہا ہے۔ ہم کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ بھی ایک افسوسناک صورتحال تھی کہ میں اور پولیٹیکلی ساتھ نہیں بیٹھے، آج جو جسکم ہے، جی ایس ایم قومی محاذ، یہ ہماری، میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم لوگ سندھ میں کٹھے نہیں بیٹھ سک رہے ہیں۔ کیوں نہیں بیٹھ سک رہے ہیں یہ الگ سوال ہے، لیکن یہ الطاف حسین کی کرامت ہے یا سائیں جی ایم سید کی اس پیشن گوئی کا نتیجہ ہے کہ آج صفدر سرکی بھی بیٹھا ہوا ہے، میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، گفتگو کا موضوع شہید بشیر خان قریشی ہے، اور صدارت جو کر رہے ہیں وہ الطاف حسین بھائی کر رہے ہیں۔ یہ ایک یہ کوئی جی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا نا، تے نہیں عشق کے پروفیسر، شاباش، عشق ہاں وہاریندو، عشق وہاریندو، عقل نہ، جتے عقل نہیں ختم آزادی تھیندو انشاءاللہ، اتھاں عشق شروع تھیندو آ۔ جی ایم سید کو عشق نے کھڑا کیا تھا نا، کہ ضیاء الحق نے بولا کہ تمہاری سالگرہ نہیں ہوگی سن میں، اگر سالگرہ کرو گے تو یہاں سے تمہاری لاش اٹھے گی، تو سائیں جی ایم سید نے کہا کہ مجھے قبول ہے، سالگرہ ہوگی، کسی صورت میں بھی ہوگی، میں اگر یہاں مر بھی جاتا سالگرہ ہوگی۔ یعنی وہ جو عشق تھا سندھو دیش کے ساتھ سائیں جی ایم سید کا، وہ بول رہا تھا، وہی سندھو دیش کا عشق تھا جو بشیر قریشی جس کو لے کے آگے چلا، وہی سندھو دیش کا عشق تھا جس کی وجہ سے شہید مظفر بھٹو، سرائی قربان کھواوڑ، روپلو چولیانی، منیر خان چولیانی، ذوالفقار کولاجی، افضل حسن ظفر عارف، یہ ہم سب کو ملا کر جتنے بھی ہمارے شہدائے سندھ ہیں، یہ ہمارا وہ عشق ہے۔ حالانکہ ایک طرف سندھو دیش کی وہ میچورٹی ہمارے ذہنوں میں آ چکی تھی، دوسری طرف ہمارے وہ لوگ تھے جو سندھ کو ابھی آہستہ آہستہ سمجھ رہے تھے، اور سندھ سے لے کر سندھو دیش تک یہ سارا سلسلہ کیا تھا؟
کہ الطاف حسین کو یہ معلوم تھا پہلے دن سے کہ مجھے اردو بولنے والوں کو مہاجر نام پر بھی اکٹھے کرنا پڑے تو ان کو مذہبی جماعتوں کی تنگ نظری سے نکالوں، دو قومی نظریے کے دھوکے سے ان کو نکالنا ہے، پاکستانی قومیت کی گمراہی سے ان کو نکالنا ہے۔ اسی لیے تو جب ایم کیو ایم مہاجر قومی موومنٹ تھی اس وقت بھی سائن جی ایم صد ان کی حمایت کرتا تھا۔ تو آج لیکن سائن کو بھی پتا ہے کہ یہ مہاجر قوم نہیں ہے، یہ آگے چل کر سندھو دیش کی تحریک کی سربراہی کرے گا، اور یہ الطاف حسین کو بھی پتا تھا کہ یہ جو اسٹریٹجیکلی میں نے مہاجر قوم کہا ہے، لیکن ہمارا وطن جو ہے وہ سندھ ہے، سندھو دیش ہے، اور آج پوری سندھ کو فخر ہے، جی پوری سندھ کو فخر ہے۔ جس طرح جی ہم بالکل رہبن بالکل سائیں درست جی ایم صد کہتے ہیں، اسی طرح آج پوری سندھ جو کہتی ہے قائد سندھ جناب الطاف حسین۔ اس لیے میں آتا ہوں اس پہ کہ ہماری جدوجہد یہ قربانیاں تھی، بشیر خان قریشی نے قربانیاں دی، لیکن ہمارے ان شہداء کے شہادتوں کا بدلہ جو ہے وہ سندھو دیش کی آزادی کی صورت میں ہم لیں گے، کیونکہ یہ ہماری جنگ کوئی قبائلی جنگ نہیں ہے کہ تم بالکل لوگوں نے ہمارے فلاں کو جو کو شہید کیا، فلاں فلاں کو ہمارے شہید کیا، ہم تمہارے نہیں، یہ شعوری طور پر شہادتیں ہیں، شعوری شہادتیں میں ان کو کہتا ہوں کہ سندھو دیش کی جدوجہد کا پہلا شعوری جو شہید تھا وہ شہید سمیع اللہ کلوڑو تھا، اور شہید سمیع اللہ کلوڑو سے لے کر شہید بشیر خان قریشی تک، شہید بشیر خان قریشی سے لے کر شہید حسن ظفر عارف تک، یہ سارے میرے سندھ کا وہ خون ہے جو پنجاب تم نے بہایا ہے۔ لیکن ہم ایک مقصد رکھتے ہیں، میری قوم کو تم نے غلام بنایا ہے، اسی لیے میری جدوجہد قومی آزادی کے لیے ہوگی، میرے وطن پہ تم نے قبضہ کیا ہے، اس لیے میری جدوجہد میرے وطن سندھو دیش کی آزادی کے لیے ہوگی، میرے وطن کے وسائل کو تم لوٹ رہے ہو، میری وطن اور قوم کی سیاست تم نے اپنے لانگ بوٹ کے تلے روندا ہوا ہے، مجھے وہ سیاسی آزادی چاہیے۔ سندھ کا مسئلہ سیاسی ہے، سندھ کا مسئلہ معاشی ہے، سندھ کا مسئلہ تاریخی ہے، مجھے تاریخی قومی بحالی کے لیے، جس طرح الطاف بھائی نے کہا، میں بالکل لبیک کہتا ہوں کہ سندھو دیش کی آزادی کے لیے سیاسی جدوجہد اور قومی مزاحمت یہی ہمارا منشور ہے، ہماری جدوجہد کا راستہ یہی ہے۔ اور میں سندھی قوم کو بھی کہتا ہوں، آج کورونا پھر رہا ہے، جتنے لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ کورونا جی مصیبت پنجاب سندھ جی کणक کھیو پو وञे، پنجاب سندھ ماں کھنڈ کھیو پو وञे، پنجاب سندھ جوں بھاॼيون کھيو پو وञे۔ کورونا کی وجہ پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو گئی ہے، گھروں میں محصور ہو گئے ہیں لوگ، لیکن پنجاب کی ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، سندھ کی طرف گڈس ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، ریل گاڑیاں تمہاری چل رہی ہیں جو سامان اٹھانے والی، این ایل سی کی ٹرکیں تمہاری چل رہی ہیں، فوج تمہاری ایکٹیو ہے۔ یعنی کورونا کے وجہ سے گھروں تک جو محصور لوگ ہیں وہ کورونا سے تو اگر بچ بھی جائیں لیکن بھوک کی وجہ سے مریں گے ہم لوگ۔ یہ کورونا میں پنجاب اور آئی ایس آئی کی پلاننگ سے بلائی گئی ہے، سندھ میں کورونا تھی نہیں۔ دنیا کے کافی ممالک ہیں، افریقہ کے کافی ممالک ہیں، کورونا وہاں نظر نہیں آ رہی، آسٹریلیا میں کورونا نہیں نظر آ رہی، امریکہ یعنی وہ جو دکن امریکہ کہتے ہیں وہاں پر کورونا نظر نہیں آ رہی، تو سندھ میں کورونا کہاں سے آ گئی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں لیکن اس کو جملے کو کمپلیٹ کروں کہ سندھ سے گندم لے جائی جا رہی ہے، سندھ کی چینی لے جائی جا رہی ہے، فوج کا نیٹ ورک یہ استعمال کر کے پنجابی اسٹیبلشمنٹ سندھ سے یعنی خوراک ہمارے لے جا رہے ہو۔ بہراڑی کے تو ٹھیک ہے، سندھ میں ہمارے پاس تھوڑا بہت اناج ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن کراچی کے سندھی جو فلیٹ میں رہ رہا ہے، یہ کراچی والوں سنو، جو تمہیں الطاف حسین اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ سنو تم، کہ فلیٹ میں تمہارے پاس، اگر میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے، اگر پیسے ہوں گے بھی صحیح تمہارے پاس، لیکن
تمہیں بازار میں آٹا نہیں ملے گا، چینی نہیں ملے گی، گھی نہیں ملے گا، کیونکہ پنجاب اٹھا کے لے گیا ہے ہمیں بھوک مارنے کے لیے۔ پنجاب ہمارے سارے ابھی بھی لوٹ رہا ہے، یعنی بے شرمی کی انتہا دیکھو کہ کورونا کی وجہ سے دنیا نے ہمیں تم اس وقت بھی لوٹ رہے ہو۔ اور جب کورونا شروع میں کورونا کا واقعہ ہوا چائنا میں، تو وہاں پر پھنسے ہوئے جو نوجوان بچے اور بچیاں جو پڑھنے گئے تھے وہ رو رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر کلپس آپ دیکھیں، وہ پکار رہے تھے کہ ہمیں پاکستان بلاؤ، ہمیں واپس بلاؤ، ہمیں واپس بلاؤ ہمیں، لیکن وزیر اعظم کہتا ہے کہ بابا زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی مذہبی جماعت نے نہیں کہا کہ ان کو واپس لاؤ، کسی حکومت کے کارندے نے نہیں کہا کہ ان کو واپس لاؤ، کسی فوجی نے بدبخت نے کہا کہ ان کو واپس لاؤ، لیکن آگے چل کے جب عالمی مالیاتی اداروں، ورلڈ بینک اور دوسروں نے جب کہا کہ کورونا کے وجہ سے جو غریب ممالک ہیں ہم ان کو امداد دیں گے، ان کو ہم قرضے معاف کریں گے، تو فوج کے دماغ نے کام کر دیا کہ اب کورونا کو ثابت کرو، کورونا کو جتنا زیادہ ثابت کرو گے اتنی زیادہ امداد ملے گی۔ تو چائنا کے کورونا متاثر جو بچے اور بچیاں تھے ان کو تو تم نے نہیں لائے، لیکن زائرین جو تھے ایران سے وہ سب تفتان کی، اور گاڑیاں بھر بھر کے تم سکھر شہر کے بیچ میں اور تم نے ٹارگٹ کیا۔ کیوں بھائی؟ یعنی دشمنی، تم ہمارے ساتھ دشمنی بھلی کرو، پنجاب کو میں کہتا ہوں تمہاری فوج ہم سے دشمنی کرے ہم نبھائیں گے تمہاری دشمنی کو، ہم چیلنج کرتے ہیں، ہم ویلکم کرتے ہیں، لیکن بے گناہ معصوم انسانوں کو وبا پھیلا کر، ان کے عقیدوں کو سے چھیڑ چھاڑ کر کے، مذہبی عقیدوں کو استعمال کر کے تم کورونا ایک قسم کے خودکش بمبار ہیں۔ یہ تبلیغی جو لوگ ہیں، یہ حاجی ہو یا غازی ہو، یہ جو زائر ہو، زوار ہو یا حاجی ہو، یہ دونوں طرح کے، میں ان کو بھی کہتا ہوں بابا یہ شیعہ حضرات سندھ کے آپ سنو، آپ بنتے ہو یا آپ کا مسئلہ ہے، آپ زوار بنتے ہو آپ کا مسئلہ ہے، لیکن ہم سندھی قوم ہیں، ہمیں پنجاب ISI یہ تبلیغی جماعت کا میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ سندھ کے، ابھی میں کوئی کلپ دیکھ رہا تھا کہ میر پور خاص کے ایک MPA ہیں، کوئی شاہ صاحب ہیں، ابھی مجھے اگر میں نام اگر آپ کریں، وہ شاہ صاحب MPA وہ کہہ رہا ہے کہ میر پور خاص کے اندر تبلیغی جماعت کی 28 جماعتیں کام کر رہی ہیں صرف میر پور خاص کے حلقے میں، اور ایک ایک جماعت تبلیغی میں 20 سے 25 30 لوگ ہوتے ہیں، اور جتنے سندھ کے اضلاع ہیں اس میں 28 ضلع میں کم نہیں ہوگے، تو کل ملا کے کورونا جب شروع ہوا تو سندھ میں 30 سے 35 ہزار تبلیغی جماعتوں کو منظم طریقے سے ISI نے سندھ میں بھیجا، اور جتنے بھی کیس ظاہر ہوئے ہیں حیدرآباد سے لے کر ٹھٹے بدین تک، کراچی سے لے کر جتنے بھی اندرونی سندھ میر پور خاص تک جتنے بھی کورونا کے کیسز ہوئے ہیں وہ تبلیغی جماعت والوں سے نکلے ہیں۔ یہ ISI کو پتا تھا، یہ فوج کو پتا تھا، یعنی ہمارے خلاف، میری قوم کے خلاف پنجاب تم دشمنی کر رہے ہو، لیکن بے حیائی والی دشمنی مت کرو، بندوق لے کے تم ہم سے تو ہم ویلکم کریں گے۔ سندھی قوم جی تاریخ میں گلفت لڑی ہے، اس میں گیا اس میں خان مجھے لڑا ہے، اجازت دی، شاہ اس میں عنایت بھی مجھے لڑا ہے، ہم لڑیں گے تم سے، ہم لڑیں گے تم سے پنجاب، ہم تم سے لڑیں گے، 10 مرتبہ لڑیں گے، سندھو دیش کی آزادی کے لیے الطاف حسین کی قیادت میں ہم لڑیں گے تم سے۔ تو یہ میں اہل سندھ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کورونا کی وبا یہ بھی پنجاب ایک سازش کی تحت سندھ میں پھیلا رہا ہے، سندھ میں گندم اور خوراک کو پنجاب لے جایا جا رہا ہے، اور یہ سیاسی جبر، معاشی استحصال، اور میری قوم اور وطن کو جو تم نے غلام بنایا ہے، اس غلامی سے ہم ایک دن ضرور نکلیں گے، کیونکہ آج ہم لوگ ہو چکے ہیں، اور یہ قیادت کی بصیرت ہوتی ہے، جی یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا ویژن اور بصیرت ہوتی ہے کہ وہ قوم کے مختلف پرت ہو یا طبقے ہو یا تنظیم ہو، ان سب کو ایک جگہ پر اکٹھے کرتا ہے، اور اسی قیادت کا نام الطاف حسین ہے، جس کی قیادت میں آج ہم لوگ اکٹھے بھی ہو رہے ہیں، مقصد پر بھی متفق ہیں،
اور دشمن کو ہم نے ننگا کر دیا ہے، پنجاب کو، پنجاب کی سازشوں کو۔ جی برفت افسران کس انداز میں بدماشیاں کر رہے ہیں۔ جی برفت بھائی آپ آغاز کیجئے کورونا۔ دیکھیں بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ اب سندھ کے لوگ، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، لیکن باشعور سندھ کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ پنجاب کی فوج، پنجابی رینجرز یا پنجاب کی طرف سے یہ جتنے ادارے ہیں، یہ مکمل طور پر قبضہ خور اور بھتہ خور مافیا، یہ بدماش مافیا ہیں۔ اور یہ پوری دنیا دیکھے، سندھ کے لوگ بھی دیکھیں کہ یہ 4-5 جنے بیٹھے ہوئے، ان کے آگے ٹیبل پہ جتنی خوراک ہے یہ پوری آدھی کراچی کھا سکتی ہے۔ اگر لوگوں میں تقسیم کیا جائے تو یہ کھانا آدھی کراچی کھا سکتی ہے جو یہ 10-15 لوگ کھا رہے ہیں۔ یعنی حرام خور فورس ہے جس کو پاکستانی یا پنجابی فوج اور رینجرز کہا جائے۔ میں پہلے جو میں گزارش کر رہا تھا اس میں ایک پوائنٹ، وہ جو نام میں بھول گیا، میں اس پر بھی آپ سے تھوڑا سا ٹائم لوں گا۔ میرے پاس یہ انفارمیشن تھی کہ شروع میں جب یہ تبلیغی جماعت والوں نے سندھ میں ادھر ادھر یہ گھومے اور کیسز آنے لگے، ہمارا بھی ظاہر نیٹ ورک ہے، مجھے انفارمیشن ملی، میں نے سوشل میڈیا پہ رکھا۔ اس کے بعد ایک دوسری انفارمیشن آئی جو میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے بتا رہا ہوں، اور آج کلپ بھی میں نے وہی دیکھی ہے کہ آئی ایس آئی والوں نے سندھ کے جتنے ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان سب کو پرسنلی فون کر کے کہا کہ جہاں جہاں پر سندھ کے جس گاؤں، محلے اور شہر کے کسی بھی کونے میں یہ جو جمع ہیں، آپ نہ صرف ان کا تحفظ کریں بلکہ اپنے لوگوں کو اس مسجد میں آپ بلائیں تاکہ یہ انہیں لیکچر دیں، یہ انہیں مسلمان بنائیں۔ یعنی یہ بالکل پروو ہو گیا کہ یہ ایک سازش تھی، کیونکہ آئی ایس آئی کو پتا تھا کہ یہ جو لوگ جا رہے ہیں، یہ کورونا سے جو افیکٹڈ لوگ جا رہے ہیں، یہ سندھ کے ہر گاؤں پھیل جائیں گے۔ اور ایم این اے ایم پی ایس کو، اسی لیے آج ایک کلپ ہے جس کا نام ہے سید ذوالفقار علی شاہ، یہ میرپور خاص سے ایم پی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ضلع میں 28 جماعتیں ہیں، تبلیغی جماعت والے آئے ہیں اور ان میں کا آپ کو نام تحفظ کیا بتا جائے گا، ان کو یہ کیا جائے گا۔ میں آج سندھ کے ان جاگیرداروں کو، وڈیروں کو، ایم این اے ایم پی ایس کو کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ میں آپ کو تم آئی بتا ایس آئی دوں سے نام مل کر اور فورس سے مل کر سندھ کے خلاف اس طرح کی سازشیں کرو گے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید ناصر، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید ناصر تبلیغی جماعت کا غیر اعلانیہ سربراہ ہے، ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کا۔ صرف یہ بلکہ لاڑکانہ می تو ان کا جو وہ رکھا ہوا ہے وہ بنگش ہے، پتہ نہیں کو۔ یعنی ایک بات میں آپ کو کہوں کہ پولیس کے اندر جتنے بھی ان کے اوپر کے جو آفیسرز ہیں وہ سارے پنجابی ہیں اور وہ آئی ایس آئی کے لیے کام کرتے ہیں، اور یہ ایک قسم کی وبا ہے جس سے سندھ کے جاگیرداروں کو، وڈیروں کو، ایم این ایز ایم پی ایس کو، میں اپنی پوری دھرتی کے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو وڈیر ہے، یہ کہہ رہا ہے ذوالفقار شاہ کہ میں ان کو اپنے گھر میں رکھوں گا، پناہ دوں گا، لیکن ڈرو تم لوگ اس دن سے، تم سندھ کی قومی تحریک جب نکل کر کھڑی ہو جائے گی تو وڈیرے تم اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے۔ تم غداری کر رہے ہو اس وقت پنجاب سے مل کر، آئی ایس آئی سے مل کر، تبلیغیوں کو اپنے گھر میں رکھو گے، لوگوں کو کیا دے رہے ہو۔ اور یہ بلاول بھٹو زرداری، تم بھی سنو کہ تمہارے لوگ سندھیوں کو یہ صابن کی ایک ایک ٹکیا دے رہے ہیں۔ یہ جو صابن مافیا ہے، لوگ 1 مہینے کے لیے لاک ڈاؤن ہوں گے، گھروں کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، وہ پنجاب لوٹ کے ابھی بھی لے جا رہا ہے، اس پر پیپلز پارٹی کلیئر نہیں ہے۔ اور یہ بدماشی کر رہے ہو، ایک 5 روپے کی صابن کی، وہ یعنی اپنے مردے کو نہلا کر دفن کرنے کے لیے دے رہے ہو۔ اس لیے وڈیروں کو
میں کہتا ہوں کہ پنجاب کی دلالی بند کرو. یہ ذوالفقار شاہ ہو یا کوئی اور ہو، کسی نے بھی اگر فوج سے مل کر، آئی ایس آئی سے مل کر یہ سندھ کے خلاف سازشیں اب اگر تم لوگوں نے برقرار رکھی تو تم لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل پاؤ. دوسری گزارش میں کرتا ہوں کہ پوری دنیا اور خصوصاً بھارت کے انٹلیکچوئلس کو بھی میں کہتا ہوں کہ آئی ایس جی آئی نے کورونا کے تبلیغی یہ جو خودکش بمبار ہیں، آئی ایس آئی سندھ اور بھارت کو یہ ٹارگیٹ بنا رہے ہیں. بھارت کے اندر بھی جو تبلیغی ہے ان کے پیچھے بھی آئی ایس آئی کا نیٹ ورک ہے، اور سندھ میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھی آئی ایس آئی کا نیٹ ورک ہے. اور آج پوری سندھ میں سوشل میڈیا پر میں دوستوں کو کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ سارے لوگ کہ پنجاب بدماشی کر رہا ہے، پنجاب سندھ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، پنجاب ابھی بھی سندھ کو لوٹ رہا ہے، پنجاب سازشیں کر رہا ہے، پنجاب کورونا متاثر تبلیغیوں کو سندھ بھیج رہا ہے. جب آپ لوگ تفصیلات پر اتفاق کرتے ہو کہ پنجاب نے سندھ کو غلام بنایا ہوا ہے، پنجاب کی ذلت بھی ابھی تمہیں نظر آ رہی ہے، پنجاب کی بدماشی بھی نظر آ رہی ہے، دشمنی بھی نظر آ رہی ہے، تو میرے بھائیوں اس کا حل یہ ہے. اگر ہم اس کے حل اور نتیجے پر اتفاق نہیں کریں گے تو پھر ہم ساری قیامت تک روتے رہیں گے. پنجاب سازش اور سندھ دشمنی اگر ثابت ہو چکی ہے تو حل یہ ہے کہ سندھو دیش کی آزادی کے لیے قومی تحریک اور قومی جدوجہد کا حصہ بنو. اور جس طرح الطاف بھائی نے یہ جو اپنی آج بھی انہوں نے خطاب میں جو کہا کہ سندھ ہماری ماں ہے، سندھو دیش کی آزادی کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے باشعور اور باضمیر جتنے فرزندان سندھ ہیں، ہم الطاف بھائی کے اس فیصلے کی صرف حمایت اور تائید نہیں کرتے بلکہ ہم اس فیصلے پر مرنے کو تیار ہیں. اور یہ پوری سندھ کے لیے میرا پیغام ہے کہ الطاف بھائی نے، کیونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا پولیٹیکل ویژن ہوتا ہے اور اس ویژن کے تحت وہ فیصلہ کرتا ہے. تو آج پوری سندھ، سندھی اور اردو بولنے والے سندھی، ہم ایک نیشن ہیں، ایک وطن ہے سندھ ہمارا، سندھو دیش ہماری منزل ہے، سیاسی جدوجہد اور قومی مزاحمت ہمارا راستہ ہے. اس لیے الطاف حسین نے جو یہ بات کہی ہے کہ سندھ ہماری ماں دھرتی ہے، سندھو دیش کی آزادی ہمارا مقصد ہے، میں کہتا ہوں کہ پوری سندھ کے باضمیر اور باشعور کو اس فیصلے پر، الطاف بھائی کے ان الفاظ پر مر مٹنے کے لیے بالکل تیار ہے. اور میں بھارت کو بھی کہتا ہوں کہ یہ آئی ایس آئی سازشیں کر رہی ہے، تبلیغیوں کو کشمیر کے بارڈر سے اور دوسرے طریقوں سے بھارت میں بھیجا جا رہا ہے. بھارت کے اندر جو مسلمان ہیں وہاں پر بھی یہ گمراہ کر کے لوگوں کو، تبلیغیوں کو، یعنی یہ مصیبت ہمارے خطے میں ایک بھارت ہے، دوسری سندھ ہے، جہاں پر تبلیغی یعنی دندناتے پھر رہے ہیں. ان کے پیچھے صرف آئی ایس آئی اور پنجابی فوج کی سازش ہے، جی کیونکہ پنجابی ہم کو ہندو سمجھتے ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے آبا و اجداد ہندو تھے. ہمیں تو فخر ہے کہ ہمارے قومی ہیرو جو ہے وہ شہید راجہ ڈائر وہ بھی ہندو تھے. میری ڈی این اے میں بھی ہندو ہے اور ہمیں فخر ہے اس پر. تو سندھ کو اور بھارت کو پنجابی فوج اور آئی ایس آئی نے اس وقت یہ جو کورونا خودکش سوسائڈل بمبار جو ہیں یہ ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں. اس لیے بھارت کو میں کہتا ہوں کہ وہ بھی خبردار رہے اور پنجاب کی اس سازشوں کے خلاف ہماری مدد کی جائے. پوری دنیا کو میں کہتا ہوں کہ ہماری مدد کریں. جی جو ورلڈ بینک اور عالمی ادارے، جو فائنینشیل ادارے جو سپورٹ کرتے ہیں، بابا ہم کہتے ہیں کہ سندھیوں کو پاکستان کے نام پر، وفاق کے نام پر دنیا کی مدد نہیں چاہیے. ہم نہیں مانتے اس پاکستان کو، اس وفاق کو. اسلام آباد سندھ نہیں ہے. اس لیے جی دنیا معافی کے کسی بھی ملک کو اگر کورونا کی برفت وجہ بھائی. سے سندھی قوم کی مدد کرنی ہے تو سیدھا سندھ کی مدد کریں، جی الطاف برفت حسین بھائی. کی مدد کریں. جی پاکستان اور وفاق کے نام پر ہمیں دنیا کی مدد نہیں چاہیے. جی بہت شکریہ برفت بھائی. ڈاکٹر صفدر سرگی صاحب. جی برفت بھائی پلیز. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تھوڑا ٹائم ہوا ہے الطاف بھائی کو
ان کے جب نزدیک آئے ہیں، ان کی سیاست، ان کی شخصیت، ان کے کام کے طریقہ کار کا، اور وہ کس طرح اپنے لوگوں کا، کارکنوں کا خیال رکھتے ہیں. لیکن ہم سے زیادہ بہتر وہ ہمارے اردو بولنے والے دوست جانتے ہوں گے، جن کے ساتھ کافی وقت سے جو بھائی کو جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ایک میں مثال دوں گا. سندھ میں بہراڑی میں، ہم بہراڑی کے گاؤں کے لوگ ہیں، کہ الطاف بھائی کی جو نظر، یعنی لوگوں کے لیے، یا جو بھی ان کے فالوورز ہوں، سندھ کے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جب کورونا کی وجہ سے بھائی میڈیسنز کا بتا رہے تھے کہ یہ میڈیسن ہوگی، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، ایک تو اس سے وہ لگ رہا تھا ان کو کتنی چنتا اور پریشانی ہے لوگوں کی، اپنے لوگوں کی، کہ ان کو کس طرح بچایا جائے. تو سندھی میں ایک کہاوت ہے کہ بوڑھن دے بوڑھن کے، یعنی جب وہ بندہ ڈوبتا ہے نا تو ہر کسی کو ہاتھ ڈالنے کی، یعنی تنکے کو بھی کوشش کرتا ہے کہ ہاتھ ڈالوں، ہو سکتا ہے اس سے بچ جاؤں. تو یعنی احتیاط اور بچاؤ کے لیے ہر چیز کو ڈھونڈنے کہ کس طرح میں اپنے لوگوں کو بچاؤں. اس کا میرے پاس ایک میں مثال دیتا ہوں. جو اندرونی سندھ کے لوگ ہیں وہ تو اچھی طرح سمجھیں گے، کراچی والوں کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ گاؤں میں ہم لوگ ہیں، مرغی جو ہوتی ہے نا، مرغی، ہم چھوٹے سے ہوتے تھے، مرغی انڈے دیتی ہے، بچے ایک مرغی کے 20 25 30 بچے ہوتے تھے. ہم چھوٹے ہوتے تھے، اتنے اتنے بچے وہ گھومتے رہتے تھے. اچھا، ماں کیا کرتی تھی کہ اچانک برسات آ گئی، طوفان آ گیا، یا کوئی بھی خطرہ، کسی جانور نے ان کو کھانے کی کوشش کی، تو ایک دم اپنے پر پھیلاتی تھی اور سارے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے سے، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ سمیٹ لیتی تھی، تاکہ کوئی خطرہ ان کو نقصان نہ پہنچائے. اور اسی طرح الطاف بھائی جو تصور کے جو پر ہیں، ان کی جو شفقت کے جو پر ہیں، یعنی ان کے جو احتیاط کرنے والی، جو اس کی جو کہتا ہوں آئی کیو جو ہے وہ پھیل جاتی ہے جب کوئی بھی خطرہ دیکھتا ہے تو میں اپنے لوگوں کو، اپنے سندھ والوں کو کس طرح بچاؤں. تو یہ میری مطلب ایک جو آبزرویشن میں نے دیکھی، یا میں نے جو وہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی. اور کہتے ہیں کہ یعنی ہماری اس وقت، اگر میں جس طرح اپنے لوگوں کو، اپنے سندھ والوں کو مخاطب ہوں، بڑی ٹھنڈی دل سے، بڑے ٹھنڈے دماغ سے، یعنی ہم جو چیزیں اس وقت محسوس کر رہے ہیں، اور وہ کھل کر، میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ بابا کوئی بھی پیپلز پارٹی کا بندہ ہو، لیڈر ہو یا ورکر ہو، مسلم لیگ سندھ سے تعلق رکھنے والے، سندھی ہو، اردو بولنے والا ہو، یا پیر سائیں پگارے کا بندہ ہو، یا جتنے لوگ سیاست مختلف پارٹیاں کر رہے ہیں، ان سب کو میں کہتا ہوں کہ جب پنجاب کو دیکھو گے اور پنجاب کا سندھ کی طرف جب رویہ دیکھو گے، تو آپ کے پاس تفصیلات جتنی بھی آئیں گی، اس کا آخری حل نکلے گا کہ یہ پنجاب ہمارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، یہ پنجاب سازش کر رہا ہے، یہ پنجاب سندھ کو ذلت اور غلامی کا پنجاب نے شکار بنایا ہوا ہے. ابھی بھی، یعنی میں تو اگر اس طرح کہوں کہ کسی مردے کا اگر فن اتارے، کوئی کتنا بھی چور ہو، ڈاکو ہو، دھاڑیل ہو، وہ اس کے باپ دادا سے لے کر چوری، لیکن مردے کا کفن موجودہ حالات میں کورونا کی وجہ سے سندھ کی گندم تم لے جا رہے ہو. یعنی اس سے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ قبر کھود کر کسی مردے کا کفن بھی پنجابی تم اٹھا کے لے جا رہے ہو کہ ان کو بھوک مرنے دو. تو سندھ کے لوگ، میں کہتا ہوں کہ تفصیلات سامنے آ چکی ہیں، تاریخ سامنے آ چکی ہے، یہ جو 70 75 سال کا تجربہ یہ سامنے آ چکا ہے. یہ ریاست، یہ ایک جھوٹ اور فریب، یہ اس کا میں بالکل کلیئر یہ کہتا رہا ہوں کہ دو قومی نظریے کا خالق جو ہے وہ لارڈ کرسن ہے. یہ نیٹ پہ چلے جائیں آپ. 1905 میں جب مسلم لیگ بھی نہیں تھی، اس بندے نے بنگال کی تقسیم کی تھی 1905 میں، پھر کامیاب نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کہ چلو کچھ سال ڈیلے کر کے بڑی تقسیم کر لیتے ہیں.
اور پاکستان کا خواب جو تھا وہ اقبال کا نہیں، چرچل نے دیکھا تھا. یہ تازی ابھی بھی میں ایک انڈین فلم آئی اس میں کلیئر، وہ جو ماؤنٹ بیٹن کو جو بھیجتے ہیں، وہ جو یہ پاکستان کس طرح اس کے ٹیبل پہ آ کے ڈاکیومنٹ رکھتا ہے، اس میں پاکستان کا نقشہ پہلے سے بنا ہوا ہے. تو وہ کہتا یہ کیا ہے؟ کہتا یہ اوپر سے آرڈر، تمہیں جو کہا گیا اتنا کام کرو. یعنی وہ تقسیم چرچل نے کی تھی، دو قومی نظریے کا خواب انہوں نے دیکھا تھا، یہ ایک سازش تھی، مکاری تھی، فریب تھا، دھوکہ تھا، یہ بھی ثابت ہو چکا ہے. اس لیے موجودہ حالات میں ہمارے پاس بابا کوئی آپشن نہیں ہے. اگر سروائیو کرنا ہے، بچنا ہے، قومی بقا اور وطنی تشخص کے لیے، سندھ کے وجود کے لیے اور سندھی جدید قومی تصور جو ہمارا ہے بقا کے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے یہ لازم ہے کہ ہمیں ایک مقصد پر لبیک کرنا ہے، اتفاق کرنا ہے. سندھو دیش کی آزادی، سائیں جی ایم سید کی رہبری اور الطاف حسین بھائی کی قیادت، اس کے سوا اور کوئی حل نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے. اور پنجاب ہمیں اس طرح کی، پاکستان تو بابا ہمارے لیے تو ویسے ہی کورونا بنا ہوا ہے نا سندھیوں کے لیے. سندھ کے لیے ابھی کورونا تو کل کی بات ہے، کیا پنجاب اور پاکستان ہمارے لیے تو پہلے دن سے یہ لوگ لوٹ رہے ہیں، دریا ہمارا لوٹ رہے ہیں، وسائل ہمارا لوٹ رہے ہیں. ابھی لاک ڈاؤن سندھ گورنمنٹ نے، حالانکہ وڈیرے یہ بدماش ہیں، پہلے نمبر کے بدماش ہیں، صابن کی چکیا والے ہیں یہ لوگ، صابن مافیا. اگر میں کہوں نا پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں کو، صحیح نہیں. یہ کورونا تو صابن ابھی، مافیا ہے. آپ ایسے کہتے ہیں کہ کورونا تو ابھی آیا ہے، سندھ میں تو 70 سال سے آیا ہوا ہے. 70 سال سے آیا ہے نا. یہ تو دیکھیں، یہ ایک جاگیردار طبقہ جو ہوتا ہے نا، وہ غدار ابن غدار ہوتا ہے، دیش دروہی ہوتا ہے. لیکن سب کو چھوڑ کے کورونا کے معاملے پر اس نے جو یہ وزیر اعلیٰ نے تھوڑے سے ایفرٹ لیے کہ بھائی ٹھیک ہے لاک ڈاؤن یہ ہوگا. یہ بات جب پنجاب کو پتہ چلی کہ بابا ایک طرف تو کورونا کے متاثرین سندھ میں ہوں گے، تو ہم گنتی کر کے لوگوں کو، دنیا کو بتائیں گے کہ بابا ڈالر لاؤ. دوسری طرف جب پنجابیوں نے دیکھا کہ ہماری جو وہاں پر انڈسٹری بیٹھ رہی ہے، وہ جو ہمارے بناتے کیا ہے، یہ کھیل کود کے سامان بناتے، کپڑا بناتے، یہ اگر سندھ نے لاک ڈاؤن کر دیا، روڈ اور ریل بند ہو گئی، تو ہم امپورٹ کیسے کریں گے، ایکسپورٹ؟ تو سندھ کے فیصلے کو فوج کو بلا کر، ابھی تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے تو وزیر اعلیٰ نظر بند ہے شاید، یہ کور کمانڈرز نے اس کو بٹھا کے کان سے پکڑ کے آ کے بیٹھا کے ادھر بیٹھو لو کے پٹے، تم کیا کہہ رہے ہو. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی والے بھی سمجھ گئے ہیں، ساری قوم سمجھ چکی ہے. لیکن یہ صرف سمجھنا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم غلام بن چکے ہیں، ہم ذلت کا شکار ہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے جب تک اس کا اگلا قدم نہیں اٹھاؤ گے. اور اس کا اگلا قدم، اسٹیپ یہ ہے کہ پوری قوم کو منظم اور متحد ہو کر سندھو دیش کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی. تو یہ میری چند گزارشیں ہیں. میں آخر میں پھر بھی یہ وڈیروں کو کہتا ہوں کہ یہ تبلیغی جماعت والے ہوں یا فوج اور آئی ایس آئی کی کوئی بھی سازش ہو، اب اگر وڈیروں نے فوج کے اور آئی ایس آئی کے کہنے پر سندھ دشمنی کی، تو پھر یاد رکھنا تم لوگ اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں رہو گے. یہ میں کلیئر کہتا ہوں. سندھ ہماری ماں ہے، سندھ ہمارا وطن ہے. اس کو غلام بنانے والی پنجابی استعماری قوت، اس کی فوج، اس کو اگر تم اس کے ابھی بھی دلال بنو گے، تو سندھ کا کوئی وڈیرا، یہ میں یہاں ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ اگر کوئی گھر سے نکل گیا نا باہر، اپنے گھر کے بالکنی میں کھڑا ہو کے کوئی دکھائے مجھے، تو ہم کہتے ہیں تم لوگ سدھر جاؤ. دوسری بات کہ یہ میں فوج کو بھی کہہ رہا ہوں، پنجابی فوجیوں، اور یہ جو بحریہ ٹاؤن بنا کر یہ جو دوسرے صوبوں کے لوگ یہ سندھ میں پراپرٹی اور کاروبار گھر خرید کر رہے، میں کہہ رہا ہوں فوجیوں کو کہ تم یہ جو کینٹونمنٹس بنا رہے ہو نا، اور بحریہ ٹاؤن والے جو دوسرے صوبوں کے لوگ یہاں پر پلاٹ اور یہ گھر لے رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے خرچے کو ڈبو مت. یہ تم اپنی وہ جو تمہاری پراپرٹی ہے اس کو تم ڈبو رہے ہو. سندھ میں ہم سندھو دیش کی آزادی کی یہ جدوجہد تیز کریں گے، اور کوئی بحریہ ٹاؤن میں خریدا ہوا گھر جو ہے نا وہ مالک کو نہیں ملے. تمہاری پراپرٹی، تمہاری یہ دولت، تمہاری ملکت یہ تباہ ہو جائے گی. اس لیے
कोई भी आज के बाद बहरिया टाउन में किसी ने अगर प्लाट लिया, किसी ने घर लिया, तो समझो कि वो उसने अपने पैसे खुद जला लिए, पानी में कुएं में डुबो दिए। और ये तुम्हारी कैंटोनमेंट जो है ना, ये तुम्हें जो है जिस तरह वो मजहब में है ना कि कयामत आएगी तो पहाड़ रुई की तरह उड़ेंगे, ये तुम्हारी कैंटोनमेंट्स ये उड़ेंगी। और ये तुम भी खर्चा इंशाल्लाह। कर रहे हो फौजियों, ये तुम भी अपने पैसे हराम मत करो। तुम्हें सिंध से निकलना है, एक दिन निकलना है, एक दिन जरूर निकलना है, क्योंकि सिंधु देश जो है वो अब हमारी सिंधी कौम की तकदीर। और जी मैं बहुत ये शेर आखिर बहुत में ये पढ़ूंगा, अगर आखिर इधर दोगे तो। जी जी सिंध मुक़दस अक़ीदो ऐं ईमान वा, सिंध इंजील गीता ऐं क़ुरान वा, सिंध जहिड़े मोया अजो ऐं अमन, पाण खे हाण आज़ाद घुर्जे वतन, पाण खे हाण आज़ाद घुर्जे वतन। साईं पीएम से हमारे रहबर हैं, सिंधु देश हमारा मकसद है, अल्ताफ हुसैन भाई हमारे कायद है, और जदोजहद के लिए सिंध का हर बाशऊर बाज़मीर नौजवान जिम्मेदार है। मेहरबानी आप जी सब लोगों की। बहुत शुक्रिया जी। अब इसके बाद कोरोना वायरस के हवाले से कराची में और सिंध के शहरों में जो खिदमत कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के गुमनाम सिपाही, और अभी डॉक्टर साहब ने एक बात की थी कि महाजिर, तो भाई महाजिर जो कौम है या महाजिर जो कम्युनिटी, जो नाम दे ले, वो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की है, उसकी तरफ से फिक्र ना करें। ये ख्वाजा सरा, ये जिसने आज बकवास की है, तो भाई इन लोगों के कहने से कुछ नहीं होता, आप बिल्कुल तवज्जो हटा दें। लेकिन अब साथ साथ हमारा प्रोग्राम बहुत तवील हो चुका है, सोहेल भाई से मैं भी बात एक कर। एक जुमला, मुझे एक जुमला, डॉक्टर साहब ने बात की, मैंने एक जुमला में कहूंगा। जी जी देखिए, हम जब बात करते हैं ना कि ये उर्दू बोलने वाला, या बाबा बात ये है कि उर्दू बोलने वाले में या सिंधी बोलने वाले में जो भी पंजाब का फौज का आईएसआई का दलाल होगा वो दलाल है। तो हम वो सिर्फ गद्दार है। किसी एक जबान बोलने वाले का नाम लेकर किसी को बुरा भला नहीं कहते। लीव इट, ये सारे आईएसआई के हैं। सिंध बिल्कुल के इदार और वडेरे जो है ना, ये सिंधी बोलते हैं, टोपी भी पहनते हैं, ये भी दलाल गद्दार हैं। तो अगर गद्दार इसी तरह कोई उर्दू बोलने वाला होगा तो पंजाब के दलालों को भी हम देख लेंगे, इनको भी हम देख बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल। इंशाल्लाह चलिए फिर इंशाल्लाह। हम इजाजत चाहेंगे। मुझे बहुत बहुत मुझे शुक्रिया एक मोहसिन जुमला, भाई। मुझे एक दो जुमला कहना है। जी 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 जी। जी शफी भाई। एक दो जुमला कहना है मुझे। मैं समझता हूं कि हमारा जो ये आज का प्रोग्राम है, उसके इख्तिताम में अगर ये जो अभी मैं कुछ दो चार अल्फाज बोल रहा हूँ, ये अगर हम नहीं बोलेंगे तो शायद ये प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होगा। आज मैं इस प्रोग्राम की तवसत से जीए सिंध कौमी महास शहीद बशीर खान कुरैशी की पॉलिटिकल लीडरशिप को, चेयरमैन जो उनके बेटे हैं सनार खान कुरैशी, मरकजी बॉडी सेंट्रल कमेटी, और जितने कारकुनान हैं जस्कम के, मैं उन सबको अपील करता हूं कि शहीद बशीर खान कुरैशी के रूह को आज कितनी खुशी और मुसरत महसूस होती होगी कि अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम आज कर भी शहीद बशीर खान कुरैशी की शहादत पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये साईं जीएम सैयद, रहबर सिंध साईं जीएम सैयद और शहीद बशीर खान कुरैशी की ही कोशिशें थी कि किस तरह उर्दू बोलने वाले सिंधियों और सिंधी बोलने वाले सिंधियों को हम नज़दीक लाएं, पॉलिटिकल नज़दीक लाएं, सिंध वतन और सिंधी समाज का हिस्सा बनाएं और मुश्तरका जदोजहद करें। आज ये प्रोग्राम में दिली तौर पर आज बहुत खुश हूं और उम्मीद करता हूं कि जीए सिंध कौमी महाज की क़यादत, कारकुन और जितने बाशऊ लोग हैं, मुझे उम्मीद है कि जैसे ही ये प्रोग्राम ख़त्म होगा उसके बाद सिंध से अगर जस्कम की क़यादत अल्ताफ भाई को कांटेक्ट करके, और पूरी जस्कम के जो वर्कर हैं, मैं समझता हूं अगर हम ये कहें कि शुक्रिया अल्ताफ भाई, तो मैं समझता हूं यही साईं जीएम सैयद और शहीद बशीर खान कुरैशी की जो जद्दोजहद और मेहनत और ये जो कोशिशें थी और उर्दू बोलने वाले सिंधियों को नज़दीक करने की, तो मैं समझता हूं कि उनके रूह को खुशी होगी। इसीलिए हर बाशऊर जो कारकुन है
اور قیادت ہے جسکم کی، میں پھر کہتا ہوں کہ شکریہ الطاف بھائی، یہ ان کو کہنا چاہیے. مہربانی. تھینک یو. جی جی سہیل بھائی.